नाज़रीन को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज़। मेरे प्रोग्राम 4Q में आपका खैर मकदम करता हूं और बहुत संजीदगी के साथ एक बहुत उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता हूं। नाज़रीन, मसला है, इसको मैं शुरुआत करना चाहूँगा अरब से। दरअसल किंग सलमान ने अभी यूएन के अंदर अपने रिकॉर्डेड बयान जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं, अपनी जो फिक्र है वो जाहिर की है। बहुत सी पॉजिटिव बातें भी कही हैं और इस बहुत सारी पॉजिटिव बातों को अगर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं तो वो ये है कि बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन की राजधानी के साथ होना चाहिए और बहुत सारी फ़िलिस्तीन के हक़ में भी बातें कही हैं। मगर इसमें एक चीज़ जो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं वो क्या है? प्रैक्टिकल ये है कि डील ऑफ सेंचुरी लगभग चोरी छुपे दुनिया में जिक्र हो रहा है कि भाई ये डील ऑफ सेंचुरी हो चुकी है। इजराइल के साथ समझौते हो रहे हैं लोगों के, इसमें बहरीन और कई देश और शामिल हो चुके हैं। हालांकि कतर इसमें मना कर रहा है, मगर धीरे धीरे मुझे लगता है कि अरब ममालिक के बीच में जो एक अलग जो बिखराव नजर आ रहा है, शायद वो धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा भी होने की कोशिश करेंगे। इसमें जो किंग सलमान ने इम्पोर्टेंट बात कही है वो ये है कि ईरान को बाकायदा फिर से एक निशाना बनाया है और बड़ी शिद्दत के साथ जो अपनी तरफ से इल्जाम आराइयां हैं वो ईरान पर लगाई गई हैं। अब हमें ये समझना होगा कि दरअसल जो तनाव गल्फ में चल रहा है, जिस वजह से इजराइल को भी तस्लीम कर लिया गया है, अरबों के कारोबार भी आपस में जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं, कहीं डिस्प्यूट भी नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा ब्लॉक अमेरिकन है। इस पूरे ब्लॉक में ये क्या मजबूरी है कि ये बिखराव के साथ एक तो तमाम दुनिया के मुसलमान को अपने एक झंडे के नीचे रखना है, तमाम सुन्नी मुसलमानों को की क़यादत करनी है, ये एक मसला है। और एक मसला ये भी है कि जिस तरीके से ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, तो ईरान क्या अकेला ही है या फिर वो गलत बनाया जा रहा है? मसला ये है कि किंग सलमान द्वारा जिस तरीके से यूएन के अंदर ईरान को लेकर अपनी फिक्रमंदी, अपनी चिंताएं जाहिर की गई है, यहाँ ये हमें पता चलता है कि क्या ये सिर्फ ईरान का खौफ है जिसकी वजह से अरब ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए इजराइल के साथ भी आ रहे हैं, अमेरिका के साथ भी जा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है? देखिए, एक तरफ ईरान भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि क्या वो सऊदी को तस्लीम कर पाएगा या फिर जो शिया सुन्नी का गठजोड़ है वो होता हुआ नजर आएगा। मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता, चूंकि ये बात वाज़ेह है जो देखने को आ रही है कि वो अलग बात है कि सऊदी अरब अपनी बरतरी इस तमाम खित्ते में चाहता है और फिलहाल है भी, मगर ईरान भी लगातार अपनी कोशिशों में, चाहे वो आप यमन में देखें, चाहे वो इराक के हालात देखें, सीरिया में देखें, ईरान अपनी तमाम बरतरी हासिल करने के लिए, बहरीन में देखें, ये सब चीज़ें जो है वो एक जो खेमा है उस खेमे को, मैं मसलक का नाम तो नहीं कोई सा भी लेना चाहता था, मगर चूंकि राजनीतिक बात कर रहा हूं तो लेना भी पड़ेगा। तो ये जो शिया सुन्नी का खेल है वो हमको ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि ये उरूज पर जाते हुए नज़र आ रहा है। चूंकि ये सिर्फ दो खेमों की बात होती तो शायद फिर भी कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश हो सकती थी। यहाँ बहुत ही संजीदा मसला इस मामले में हो जाता है कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि अरब ममालिक और इजराइल और एक तरह से पूरी तरह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान को मिलाते हुए पूरा एक ब्लॉक, अमेरिकन ब्लॉक जिसे आप कह सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के देश अभी जो है वो आधे इधर आधे उधर की स्थिति में है। अभी पक्का नहीं कहा जा सकता कि वो किस ब्लॉक में आगे आने वाले वक्त में जाएंगे, मगर यहाँ ये वाज़ेह है कि ये ब्लॉक क्यों अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ चाह रहा है, चूंकि ईरान जो है वो एक चाइना और रशिया और तुर्की वाले ब्लॉक में शामिल है, जो कि यहाँ डिफीट, हालांकि सीरिया में डिफीट किया गया है अमेरिकन खेमे को, नाटो को, और ये जो अमेरिकी नीति थी, इजरायली नीति थी सीरिया में,
اس نے مات کھائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر اس پوری کارگزاری کی جو ذمہ داری ہے وہ ٹوٹل رشیا پر جاتی ہے۔ پوتین کا اپنا کھیل تھا جس نے آگے بڑھ کر اپنی جان بچانے کے لیے اس علاقے کو بچایا، اپنے بزنس اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے چائنا نے انویسٹمنٹ کو بڑھایا، ایران کو بھی سہارا دیا اور کئی ممالک میں آگے سیریا تک میں بڑے انویسٹمنٹ کے پلان کو لے کے بڑھ رہا ہے، ترکی کے ساتھ بھی سہیوگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چلیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ امریکہ اور رشیا میں اگر سنتولن یا طاقت رشیا خیمہ اپنی برتری حاصل کرتا ہے تو بہت بڑا پیچ یہاں پر آ جاتا ہے کہ ایران بھی اسی بلاک کا حصہ ہے جس میں رشیا، چائنا، ترکی اور ایران ہیں۔ یہاں اگر کسی بھی طریقے سے کوئی برتری حاصل کی جاتی ہے رشیا چائنا دوارا تو ایران سے پہلے یقینی طور پر ترکی کا نمبر آئے گا، کیونکہ رشیا ترکی کو زیادہ لیڈ کرنے کا موقع دے گا، اس میں بہت سارے انٹرسٹ ہیں، ہم کئی بار ان پر باتیں کر چکے ہیں۔ ترکی کے اندر، ترکی کی راہداری کے اندر، اس کے سمندر کے اندر اور اپنے یوریشیا کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پوتین کے پاس ترکی ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے۔ چائنا اپنے جو راہداری ہے، جو اپنا ریشمی مارگ ہے، اپنا جو سی پیک، مطلب اس کو کوئی بھی راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بیاپار کا جو اس کے معاملات ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ ایران اس کے لیے کافی مہتوپورن ہے چائنا کے لیے۔ یہاں مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ بہت کڑوی سچائی میں بولنے جا رہا ہوں، وہ کڑوی سچائی یہ ہے کہ ایران ایک بار کو کچھ دنوں کے لیے سعودی عرب کو تسلیم کر سکتا ہے، مگر میں نہیں مانتا کہ ترکی کو تسلیم کرے گا، چونکہ جہاں تک میں نے ریڈ کرنے کی کوشش کی ہے جس مسلک کو ایران فالو کرتا ہے، وہاں مجھے لگتا ہے کہ خلافت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، یہاں امامت کا کنسپٹ ہے، خاندان کا کنسپٹ ہے، اور نسلی جو برتری ہے اس کا کنسپٹ ہے۔ تو یہ نسلی برتری جو ہے وہ اس کا کنسپٹ ہونے کی وجہ سے آپ مان سکتے ہیں کہ ترکی کو ایران کچھ دنوں کے لیے برداشت تو کر سکتا ہے، مگر ترکی کے ساتھ ایران نہیں چل پائے گا، چونکہ یہاں خلافت اور امامت کے بیچ میں بڑا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، ہوگا ہی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کسی بھی اینگل سے، میں نے بہت کوشش کی سمجھنے کی، بہت گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی ہے، تو اس بلاک میں تھوڑے سے پیچ آ گئے ہیں۔ وہ پیچ یہی ہے کہ اسی بلاک میں اگر قطر اور ایک دو عربی کنٹری اور شامل ہوتے ہیں تو یہ بھی ترکی کی قیادت کو تسلیم کریں گے، اور یہاں سارا برتری کا جو مشورہ چل رہا ہے، ایران اس پورے کھیل کو بگاڑ دے گا، یہ طے لگ رہا ہے مجھے پوری طرح سے، چونکہ ایران کے ارادے، ان کے بیانات، ان کی سوچ، ان کے میڈیا کو جتنا میں نے اینالائز کیا، جتنا میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ترکی کی جو لیڈ کرنے کی پوزیشن ہے اس کو برداشت نہیں کرے گا کسی بھی قیمت پہ۔ تو یہاں ایک بار پھر سے ایک طرف ایران سعودی کے ساتھ پیچ نہیں بیٹھ پا رہے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے ساتھ بالکل بھی پیچ ایران کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، چاہے وہ چین کا سہارا لے کر آگے بڑھے یا پھر خود اپنی ہمت جٹا کر اور اپنے جو الائی ان کے ہیں ان کو لے کر آگے بڑھے۔ یہاں ایران جو ہے وہ مجھے اس بلاک میں بھی مکمل طور پر ٹکتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے، یہ ایک نئی وار جو ہے میں دیکھ رہا ہوں، اگرچہ میں اس کو ہم فائنل نہیں مانتے ہیں، اگرچہ یہاں پر ترکی اور چائنا رشیا کا بلاک آگے نکلتا ہے، تو یہاں ایک بار پھر سے ایران جو ہے وہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور ترکی اور ایران کے بیچ میں کہیں نہ کہیں لکیر کھینچ جائے گی، اور پھر سے وہی پوزیشن ہو جائے گی جو سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں اس وقت موجودہ حالات میں چل رہی ہے۔ تو نہ سعودی کے ساتھ پیچ اپ ہو پا رہا ہے، نہ ترکی کے ساتھ پیچ اپ ہوگا، یہ طے ہے۔ تو اور مجھے دنیا میں ابھی تک ایسا کوئی رہبر نظر نہیں آ رہا، کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا، کوئی عالم نظر نہیں آ رہا، کوئی راستہ، کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نظر نہیں آ رہا ہے جو کم سے کم اس معاملے کو سلجھا دے کہ ایران جو ہے اپنی ضد کو چھوڑ کر اور
اسلام کو فالو کر کے آگے بڑھے, جو کچھ ایک مشترکہ پروگرام ہے اس کو لے کے بڑھے, سعودی عرب اپنے پروگرام کو مشترکہ لے کر تمام دنیا کے مسلمانوں کو لے کر آگے بڑھے, وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. ترکی ضرور یہ کوشش کرے گا کہ سب کو لے کر آگے بڑھے, مگر ترکی کو نہ سعودی عرب کی طاقت تسلیم کرے گی نہ ایران کسی بھی صورت میں تسلیم کرے گا, کیونکہ وچار دھارا اور کنسپٹ ہی الگ ہے اور یہاں خلافت اور امامت کا معاملہ بالکل واضح ہے. تو یہ تو آپ کو مان لینا چاہیے کہ ایسا ہونے نہیں جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک جگت بہت بری طرح کئی گتھیوں میں الجھ گیا ہے اور سلجھنے کے کوئی چانس مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں, بلکہ اور الجھے گا. یعنی امریکہ کی جو شرائط ہے ان کچھ مسلم دیش وہ بھی مان لیں گے, چین کی جو شرائط ہے کچھ مسلم دیش وہ بھی مان لیں گے, اور جو رشیا کی شرائط ہے کچھ مسلم دیش وہ بھی مان لیں گے, اور یہ سارے دیش اپنا ویاپار ان کے ساتھ کریں گے. اور یہ تمام اسلامک بڑھتے ہوئے جو پاور سینٹرز ہیں یہ آپس میں اور زیادہ الجھتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں, جو بہت خطرناک ہے. اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے کوئی امید کی کرن دور تک نظر نہیں آ رہی ہے کہ جو اس کی صلح کرا دے. چونکہ اگر میں تمام مسلمانوں کے عالموں کو بھی دیکھتا ہوں, چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں, ان کی آپس میں کوئی صلح کی بات ہو, کسی ایک پلیٹ فارم بنانے کی بات ہو, کوئی یکجہتی کی بات ہو, دور تک نظر نہیں آتی. جہاں تک بھی میں نے سوچا, جہاں تک بھی میں نے دیکھا, کوئی ثبوت, کوئی پلیٹ فارم نظر نہیں آتا. ہر کوئی اپنی ضد پہ اڑا ہے. اس وقت مجھے یہ بالکل ایسا نظر آ رہا ہے کہ اسلامک جگت ایک بار پھر سے جو ہے وہ گوشت کا ایک ٹکڑے ٹکڑے میں پڑا ہوا ڈھیلا نظر آ رہا ہے, جس میں الگ الگ طرح کے, چاہے وہ شیار ہو, چاہے وہ شیر ہو, چاہے وہ چیل ہو, چاہے وہ کوے ہوں, ہر کوئی نوچنے کے لیے, سب کے لیے میٹیریل تیار ہو رہا ہے, ایسا مجھے دکھائی دے رہا ہے. اور یہ سب اپنی اپنی سطح, اپنی اپنی حکومتیں, اپنی اپنی طاقت بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اسلام کا سدھانت کہیں سے بھی شامل ہے, چاہے وہ ایران کا پکش ہو, چاہے سعودی کا پکش ہو, یا وہ ترکی کا پکش ہو. یہ سطحوں کا کھیل بہت بری طرح سے آگے چل پڑا ہے, اور یہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک راستے پر چل نکلا ہے. البتہ میں بہت دنوں کے بعد ایک مستقبل پر ہونے والے حالات پر اس سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں, ایک طویل مدت کے, میں کہہ سکتا ہوں کئی سال کے بعد میں اس انداز میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. جو ابھی مجھے فکر ہوا کہ میں نے کافی ڈیپ انالائسس کر کے جو نچوڑ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ تمام دنیا, ابھی یہ ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا بھی ہو جائے گا, باتیں بھی ہو جائیں گی, اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طرح ایران بھی جو ہے, کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں, بہت سارے ترک آپ کے سامنے آنے والے ہیں. ترک یہ بھی ہے کہ ایران چائنا سے سمرتھن لے رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, اور ایک طرف چائنا کے اوپر دنیا میں الزام لگ رہے ہیں کہ اس نے 16,000 مسجدوں کو شہید کر دیا ہے, اس نے ڈیٹینشن سینٹر بنا کر مذہبوں کو بدلوایا جا رہا ہے. اور یہ چائنا کی جو صورتحال ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ کیا مطلب صورتحال ہو گئی ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کو ہی, چاہے وہ پاکستان جیسا دیش ہو, چاہے وہ چائنا جیسا دیش ہو, اب افغانستان میں بھی جو سب سے بڑے اللہ کے شیر مانے جاتے ہیں طالبان, ان کا معاملہ لے لیں, مگر سیٹلائٹ کی ان تصویروں کو بھی آپ جھٹلا نہیں سکتے. آپ 16,000 مسجدوں کی شہادت کو بھی آپ کیسے جھٹلائیں گے جب تک چین اس کی وضاحت نہ دے دے. جب تک اگر چین اپنے اندر مسلمانوں کو تباہ کرتا ہے, قتل کرتا ہے, ان کا دھرم پریورتن کرواتا ہے, مذہب بدلواتا ہے, نہ پاکستان کے عالم اس میں کچھ بول پائیں گے, نہ ایران کے عالم اس میں کچھ کہہ پائیں گے, میڈیا میں چھوٹی موٹی باتیں کریں گے, جھوٹ موٹ کی نوٹنکی بھی کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں جو بلاک ہے چائنا کے ساتھ, جو پوری طرح سے چائنا پر منحصر ہو گیا ہے, پاکستان ایک طرح سے اس نے اپنے ہتھیاروں کو لے کر, روڈ کو لے کر, اکانومی کو لے کر, جس طریقے سے پاکستان پوری طرح چین پر منحصر ہو گیا ہے, ایران چین پر پوری طرح نربھر ہو گیا ہے. پورا تیل جو ہے وہ $400 ملین کا آگے کا پروجیکٹ ہے. پورا اکانومی پابندیوں کے بعد اس ایران نے چائنا کے اوپر انحصار اپنا پورا کر لیا ہے. یہ پورا خیمہ ایک طرف جو ہے اپنے آپ کو اسلام کے نام پر بنا ہوا دیش پاکستان بتانے کی کوشش کرتا ہے, دوسری طرف مسلمانوں کے جو اوئیگر ہیں, جو کاشکر میں اور تمام علاقوں میں جو پائے جاتے ہیں, ان کی جب صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں جانا, ان کا برین واش کرانا, ان کا دھرم پریورتن کرانا, ان کے نقاب کے بارے میں بات کرنا, مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے چین میں, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. مگر مسلم جو ہے, جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں, وہ چاہے ایران ہو, چاہے سعودی عرب
ہو چاہے وہ پاکستان ہو، یہ کچھ بول نہیں پائیں گے، کیونکہ سب ویاپاری ہیں، سب کاروباری ہیں، سب راجا ہے۔ مسلمان یا اسلام کے نام پر کوئی لڑائی لڑی جا رہی ہو وہ نہیں ہے۔ البتہ دنیا کی اس قوم کو، پوری دنیا کی جو انسانی نسل ہے، اس کو بہکانے کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں ان کے لوگ آتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، ڈیزگنیشن کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھدار ہو، آپ لوگ جو سمجھانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ جو سمجھانے والے لوگ ان کو سمجھاتے ہیں، الگ الگ پھاڑ کر رکھتے ہیں، بالکل منتشر، ان کو جو ہے ان میں اتنا انتشار پیدا ہو چکا ہے کہ ان کے اپنے راجا، ان کے اپنے بادشاہ ان کا بیوقوف بنائے چلے جا رہے ہیں، یہ بیوقوف بنے چلے جا رہے ہیں، اور کچھ پیسوں کے لالچ میں، عیش و آرام کے لالچ میں، کچھ کنگالی کی حالت میں، کل ملا کر ہر حالت میں ہر طریقے سے ان کا جو ہے انکیشمنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میرا جو یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے میں کم سے کم اپنی جو فکر مندی ہے وہ ظاہر کر دوں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اس لائق بنایا ہی نہیں کہ میں کچھ بدل سکوں، کسی کے کام آ سکوں، کوئی چیزیں میرے ذریعے ہو سکے، تو مطلب میں اپنی زبان بھی خاموش رکھوں اور سچ بھی نہ بولوں، اور میں بھی کسی نہ کسی ایک پکش میں کھڑا ہو جاؤں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرا ضمیر گوارا کرے گا، اور مجھے اللہ معاف کرے گا کہ اگر میں اس طرح کے جھوٹ صرف اپنی کمیونٹی کو بڑھانے کے لیے، اپنے معاملات کو، اپنی مرضی کی سرکاروں کو، اپنی مرضی کی سطحوں کو آگے لے جانے کے لیے میں بھی جھوٹ بولوں اور میں بھی لوگوں کے ساتھ چھل فریب کروں، مجھ سے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی میں جانتا ہوں کہ پروردگار نے مجھے بالکل اس لائق نہیں بنایا کہ میں کچھ بھی بدل سکوں، کسی کے کام آ سکوں، حالانکہ میں اس میں ایک ایکٹیو رول نبھانا چاہتا تھا۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں ایک ایسی جہاں میں پیدا ہوا ہوں جہاں پر مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دانشور ہونا یعنی بدھی جیوی ہونا ایک ابھیشاپ مانا جاتا ہے، جہاں بہت پاپ سمجھا جاتا ہے کسی کا دانش مندی کی بات کرنا یا پھر بدھی جیوی جیسے شبدوں سے بے حد نفرت جہاں پر کی جاتی ہو۔ میں ایسی جگہ پر پیدا ہوا ہوں، تو میں تو کسی کام کا ہوں ہی نہیں، مگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں دانشور یا بدھی جیوی ہوں، مگر کم سے کم میں نے پچھلے 10-12 سالوں میں جتنا اینالائز کر کے سچویشن آپ کو بتایا ہے وہ آپ کے بیچ میں ہوا ہے۔ میں نے آپ کو آگاہ کیا، آپ کو وارننگ دی، آپ کو چیتاونیاں دی، آپ کو پوری کوششیں کی جو مجھ سے ہو سکی۔ آنے والے دن مجھے بہت زیادہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ ناظرین، یہاں مسئلہ بالکل صاف یہ ہو رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ چائنا میں مسلمانوں کی حالت بدترین ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ چائنا بہت کھل کر وضاحت دے رہا ہو وہ نہیں دے رہا ہے، چونکہ اپنے گھمنڈ میں چور ہے۔ دوسری طرف انہی ملکوں کے اندر، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ایران ہو، اور وہ جو اس خیمے میں ترکی ہو، ان تمام دیشوں میں جو مسلمان رہتے ہیں، اس میں CIA اور دوسری جو ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کو بہت اچھے سے موقع ملے گا یہ بات اس دیش کے مطلب دھرم گروؤں کے دوارا پھیلوانے میں بڑی آسانی ہوگی کہ دیکھیے چین ایک خطرناک دیش ہے جہاں مسلمانوں کو یا اسلام کو بالکل درکنار کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ تو ان ملکوں کے بیچ میں بھی ڈیوائیڈیشن پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں خانہ جنگی میں انہی دیشوں میں تبدیلیاں ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ دیش، ان دیشوں نے اپنے جو ہے وقت، ان کے جو پہلے جو بھی سربراہ رہے ہیں، جو ان کی قیادت رہی ہے، ان کے حساب سے یعنی آدھی دنیا میں مسلمان ہونے کے باوجود، آدھی دنیا کے مسلم دیش ہونے کے باوجود کبھی کوئی صلح یا پھر ایک پلیٹ فارم کی بات، ایک نوٹنکی والا ایک پلیٹ فارم ان کا ضرور ہے جسے OIC کہا جاتا ہے۔ OIC کا ایک بھی اچیومنٹ ایسا نہیں ہے جسے آپ پرو اسلام یا پرو مسلم دیش کا حق کہیں، ایک بھی ایسا دیش آپ کو نہیں کوئی کام نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں واضح ہو چکا ہے کہ یہ بھی نوٹنکیاں چل رہی ہیں کہ فلسطین کو آزاد کرا۔ یہ کچھ دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ لوگ دھیرے دھیرے کر کے فلسطین کا نام بھول جائیں گے۔ مسلمان کبھی یہاں رہا کرتے تھے، یہ کل کی بات ہو جائے گی۔ کوئی فتح جو ہے وہ فلسطین حاصل کرنے جا رہا ہے، اب مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا ہے، چونکہ تمام مسلم قوم نے فلسطین کے لوگوں کو یا بیت المقدس کو صرف اپنے گھروں کے، اپنے زبستانوں کے، اپنی گاڑیوں کے، اپنے مال و دولت کے بدلے بیچ دیا ہے۔ یہ صاف میں الزام لگا رہا ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں نے، اس میں
कोई भी कहीं भी रहे वो सब के सब इसमें शामिल हैं। और क्योंकि 70 साल से जो भी लीडरशिप रही है पूरी दुनिया की, वो जानती थी कि ये सब कुछ इजराइल के साथ, उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट के साथ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद संधियों के चलते तमाम मुस्लिम जगत के आम मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर इन्हें हराने जैसी नौटंकी की जाती रही। जबकि इंटरनल मैं मानता हूं कि सब लोग एक ही थे, आज भी खुलकर सामने आ गए हैं। खुलकर सामने आने की वजूहात ये है कि रशिया चाइना ब्लॉक जो है वो काफ़ी मुखर हो गया है। ये सही है कि रशिया और चाइना के साथ अगर ईरान या पाकिस्तान जैसे देश ना भी रहे तो इन देशों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चूंकि ये हज़ारों साल इन देशों से आगे हैं और वो कॉम्पिटिट करते हैं फ्रांस को, ब्रिटेन को और अमेरिका को। तो ये इजराइल को देखिए, माफ़ करना, मैं पहले भी कभी कोई बहुत मुकम्मल तौर पे देश नहीं मानता था। वो परजीवी है एक तरह से जो दूसरे के जिस्म पर जिंदा रहता है। तो इनका इतिहास भी मैं जानता हूं, इनकी कार्यशैली भी मैं जानता हूं। अलबत्ता ये मैंने कहा था कि ये लोग जो है आवाम नहीं, ये लोग खरीदते हैं, लोगों को अपने साथ मिलाते हैं। यानी चंद लोग इनके साथ मिल जाते हैं तो इनके पूरे देश इनके साथ हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर जिन देशों ने इनके साथ टाई अप किया है, संधि की है, अगर आप रेफरेंडम कराएंगे तो रेफरेंडम में वो हार जाएंगे और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो परमिशन देंगे कि आप इजराइल के साथ संबंध बनाएं या ना बनाएं। मैं इस पर भी बहस नहीं करता हूं, चूंकि मैं पहले भी एक बात वाज़ेह कर चुका हूं, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर वाली स्थिति है। मगर 100 साल तक यहूदियों के खिलाफ जो नफरत लोगों के दिल में कूट कूट के भरी गई और अपनी सत्ताओं को मजबूत किया गया, और चूंकि खिलाफत तोड़ी गई, ऑटोमन एम्पायर तोड़ा गया, इस्लामिक निज़ाम तोड़ा गया, फिर एक नया जो है बादशाहतें आई और बहुत सारी दलीलें आपको मिंबरों से, माफ़ करना मैं मिंबर शब्द भी अब इस्तेमाल नहीं करूँगा। देखिए, मैं बस धर्म गुरु शब्द ज़रूर इस्तेमाल करूँगा, इससे मैं नहीं बच सकता, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बिल्कुल पूरी तरह से अलग अलग मसलकों ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है कि, और वो आज गुमराही खुलकर सामने है। चूंकि बहुत सारे लोग अपने अपने इलाकों से कोई समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है, मगर ये ईरान भी समर्थक रहा है, इसने भी, जिसे हिजबुल्लाह की बात करते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये तमाम बातें हैं कि ये सब सत्ता का गेम, अपनी कम्युनिटी की पावर पूरी दुनिया में हो, इस तरह के गेम को लेकर इंसानियत, मानवता और कम से कम जिसे मैं इस्लाम मानता हूं उसको भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इससे आप इनकार करें न करें, मैं इनकार करता हूं कि कभी भी इंसानियत या इस्लाम के लिए ये हुकूमतें बनी हैं या इनके बादशाह काम करते हैं। अलबत्ता ये भी मैं जानता हूं कि मैं आम जनता को कुछ भी समझा नहीं सकता, मैं आम जनता को कुछ भी बता नहीं सकता। मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार ये आवाम हैं, बहुत ज़्यादा मुझसे अक्ल रखती है। फ़र्क एक बात का है, बड़ा सीधा सीधा से बोलूँगा, मैं सच बोलता हूँ, ये झूठे हैं, बात मिलन की करते हैं, अमन की करते हैं, दिलों के अंदर नफरत कूट कूट के रखते हैं और सभी रखते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं कुछ बदल पाऊंगा, ये मैं ऐसा ख्वाब भी नहीं पालता हूं। और बहुत ज़्यादा लोग अब मेरे दर्शक होंगे, मैं ये ख्वाब भी अब पालना बंद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि देखिए, मुझे अब खुदा को जान देनी है, मैं सच बोलूँगा। मुझे न दौलत की परवाह न शोहरत की परवाह, ये सब बातें मैं पहले से भी नहीं मानता हूँ, आगे भी नहीं मानूंगा इंशाल्लाह। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो दुनिया में मुझे लग रहा है, मैं पहले भी बताता आया हूँ और अल्लाह के हुक्म से वो वैसा ही होता आया है। चूँकि वो मेरा एनालाइजेशन था, मेरी प्रेडिक्शंस नहीं थी, मेरा कैलकुलेशन था, मेरी विवेचना थी, जो कि सही उतरी आज तक भी। और आगे आगाह कर रहा हूं पूरी तरीके से कि अभी मुस्लिम देशों का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अरब देशों के पास जो कुदरती दौलत आ गई थी, वो दौलत लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच गई है। अब इन देशों को क्रिश्चियन, यहूदी, इन तमाम देशों के साथ, चाहे भारत जैसे देशों के साथ भी अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए इन लोगों के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, कॉमन व्यापार करना पड़ेगा, और फिर ये अपने देश की अर्थव्यवस्थाओं को ठीक रख पाएंगे। फिर ये आप जानते हैं कि जब आप व्यापारी समझौते करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे समझौते और भी करने पड़ते हैं, आपको बातें भी माननी पड़ती हैं, आपको लिबरल भी होना पड़ता है। तो ये 100 साल तक कट्टर बनाकर कंगाल कर दिया बाकी दुनिया को,
عرب ممالکوں کو اللہ نے مالا مال کر دیا تیل دے کر، جو قدرتی نظام تھا. ان کے پاس کوئی بہت ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بہت اچھا تھنک ٹینک بھی نہیں ہے. البتہ ان کے پاس اگر یہ سب کچھ ہوتا تو شاید تمام دنیا کو ہتھیار بنانے والی فیکٹریوں سے لے کے، دوا بنانی فیکٹری والے سے لے کے، میڈیا کمپنیوں سے لے کے، سب میں ان لوگوں کا فائننس لگتا ہے. یہ فائننس ان کی عقل خرید کے، ان کی جو ہے تکنیک خرید کے ان کو اپنے یہاں بھی یہ ڈیولپ کر سکتے تھے، مگر یہ صرف انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس کا مطلب صاف تھا کہ دور اندیشی ان کے پاس تھی ہی نہیں، بہت دور تک دیکھنے کی طاقت ان میں تھی ہی نہیں. طاقت، سطح اور سلطانیت کا نشہ ان پر طاری تھا، جو دھیرے دھیرے اب آپ کو اترتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ دھیرے دھیرے ان سب باتوں سے سمجھوتا کر رہے ہیں جن سے کبھی یہ ان کے اعلان ہوا کرتے تھے کہ ہم ان سے کبھی سمجھوتے نہیں کریں گے. تو ناظرین، یہاں میں ابھی بہت ساری باتیں اس مسئلے پہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی استھتی مجھے لگتا ہے کسی بھی وقت اندرونی طور پر بگڑ سکتی ہے، چونکہ وہاں کے جو مسلکی حالات ہیں ان کو بڑی آسانی سے مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک طرف چین کو رکھا جا سکتا ہے، دوسری طرف اسرائیل کو رکھا جا سکتا ہے، ایک طرف ایران کو رکھا جا سکتا ہے، دوسری طرف سعودی کو رکھا جا سکتا ہے. تو خود ہی انہوں نے اتنے سارے پوائنٹ بنا دیے ہیں کہ یہ پوائنٹ آپس میں کانفلکٹ کریں گے، الجھ جائیں گے، اور بہت آسانی سے کوئی بھی ان کو الجھا سکتا ہے. تو اب بہت لمبے خواب شاید پاکستان دیکھ رہا ہے چائنا کے ساتھ. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت چمتکاری طور پر وہ کوئی فتح حاصل کرنے کی خواب جیسی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اندرونی حالات سے نپٹنا ان کو مشکل ہو جائے گا. ایران البتہ بہت ہی مستحکم اور بہت ہی سٹیک طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا، مگر بڑھ کبھی نہیں پائے گا، چونکہ اس ایران کی چالاکیاں، ایران کی جو سوچ میں کھوٹ ہے، جو میری نظر میں بھی وہ کھوٹ ہے، کیونکہ وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. بہت سیدھی سی بات ہے کہ وہ ایک طرف وہ چاہتا ہے کہ وہ میں نے ابھی کہا نہ سعودی کو تسلیم کر کے ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہے، اور ترکی کو بالکل نہیں لے کے چلے گا. اس کی وجوہات بتا چکی ہے، عام لوگوں سے آپ بات کر کے دیکھ لیجئے، دھرم گروہوں سے بات کر کے دیکھ لیجئے. وہ اپنے نظام کو لانا چاہتے ہیں، سعودی اپنا نظام لانا چاہتا ہے، ترکی اپنا نظام لانا چاہتا ہے. یہ تینوں نظام آپس میں ٹکرا جائیں گے، پھر سے یہ بکھریں گے اور یہ تتہ میں کوئی بہت بڑا چمتکار کریں گے. اب مجھے بالکل لگنا بند ہو چکا ہے، چونکہ یہ دنیا کے جال میں پھنس چکے ہیں. بدھی جیوتا اور تھنک ٹینک شاید ان کے اگر ہوں گے بھی تو ان کی لالچ اور ان کی سطح کے نشے، اور جو میں غیر اسلامک تو نہیں کہوں گا، باقی اگر ہوگا تو آپ ہی خود ہی چیک کر لیجئے گا جو بھی ہوگا، ان طریقوں پہ چلتے ہوئے یہ لوگ جو ہے مجھے لگتا ہے تباہی کی طرف بڑھ چلے ہیں. اور اب اسلام کے نظام، قانون، سب کچھ آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے. چین جو ہے اگر یہ بات عام کر دے گا کہ وہ اوئیگر مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، تو دنیا کا کوئی بھی دیش، یورپین عیسائیوں کو چھوڑ کر باقی کوئی بھی دیش اس کی مخالفت نہیں کر پائے گا. اپنی ضرورت کے لیے امریکہ اس کا ٹول کی طرح استعمال ضرور کرے گا، مگر مسلم دیشوں میں اب وہ طاقت ہی نہیں ہوگی کہ وہ کسی بھی طریقے سے چین کا ویرودھ کریں. اب وہ پھنس چکے ہیں. میرے خیال سے اس میں بھارت کو بھی جوڑنا چاہتا ہوں، عمران خان کے بیان کو بھی جوڑنا چاہتا ہوں، اور جو گرہ یدھ کی استھتیاں امریکہ میں بن چلی ہے، بہت ساری باتیں ابھی رہ گئی ہیں. میرے خیال سے اگلے ایپیسوڈ میں، ابھی اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں کل انشاءاللہ اسی ٹائم دیکھیں گے. میں اس ایپیسوڈ کو کنٹینیو کرتا ہوں کیونکہ بات ابھی بہت ساری ادھوری ہے. تو فی الحال مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں کل اسی وقت، اسی ٹائم، اسی چینل پر. دیکھتے رہیے 4 TV نیوز. خدا حافظ.